G6 तर्जुमा क्लास में आप सबको फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। क्लास को वक्त पे ज्वाइन करने के लिए आप सब मुतालिमात का बेहद शुक्रिया। क्लास का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करेंगे। एक मुतालिमा से दरख्वास्त करूँगी कि वो तिलावत शुरू करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम वलौ समिअू मस्तजाबू लकुम वयौमल क़ियामति यकफुरून बिशिर्किकुम वला युनब्बिउक मिस्लु खबीर। या अय्युहन नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। इन यशा युज़हिबकुम व यअति बिखल्किन जदीद वमा ज़ालिक अलल्लाहि बिअज़ीज़। तर्जुमा। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की मदद के साथ धुतकारे हुए शैतान से। अल्लाह के नाम के साथ जो बेइंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। अगर तुम इन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगे, और अगर सुन भी लें तो तुम्हें जवाब नहीं देंगे, और क़यामत के दिन तुम्हारे शरीक ठहराने का इनकार कर देंगे, और तुझे एक अजीम खबर देने वाले की तरह कोई और आगाह नहीं कर सकता। ऐ लोगो, तुम ही हो जो अल्लाह के मोहताज हो, और अल्लाह है जो गनी और हर तारीफ का मालिक है। अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जावे और एक नई मखलूक ले आवे, और ये अल्लाह पर हरगिज़ मुश्किल नहीं। तर्जमातुल कुरान हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह ताला। जज़ाक। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिर का लफ्ज़ी तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह का 7वां सबक है। आज शुरू करते हैं। आयत 15 से 18 का मुख्तसर तफसीरी मफ़हूम और कुछ ग्रामर के उसूल तर्जुमे के जो हमें तर्जुमा समझने में और सीखने में मदद देते हैं, उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि पिछले सबक की दोहराई हम हर क्लास के शुरू में कर लेते हैं, तो आज भी एक मुख्तसर सा आपको जायज़ा दे देती हूँ कि हम पिछली क्लास में हमने माज़रत चाहती हूँ, हमने हरफ़े जार के बारे में कुछ सीखा था, और आज की जो क्लास है उसमें हम इस्म की तज़कीर व तानीस के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो पिछला सबक मुख्तसरन दोहरा लेते हैं कि पिछले सबक में हमने क्या सीखा है।
تو پچھلے سبق میں ہم نے حرف جار کے بارے میں سیکھا تھا، حروف جار جو کہ 11 ہیں، اور آج کے سبق میں ہم اسم کی ایک اور جو شکل ہے اس کی، وہ اس کی اسم مذکر اور اسم مؤنث. پہلے ہم نے اسم نکرہ اور اسم معرفہ کا سیکھا ہے، اور آج ہم اسم مؤنث اور اسم مذکر کے بارے میں، یعنی مذکر اور مؤنث اسم کی جو ہے حالت، اس کے بارے میں سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو حروف جار ہیں، جو کہ پہلے تو ہم نے سیکھا کہ وہ حروف ہیں، پھر ہم نے سیکھا کہ وہ حروف جار ہیں، اور وہ حروف جار کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بعد میں آنے والے اسم کے کو جو ہے وہ حالت جر میں لے آتے ہیں، یعنی اس کی جو اصل جو حرکت ہوتی ہے اس کو بدل کے وہ کسرہ میں تبدیل کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اسم جو ہے اپنی اصلی حالت میں دمہ لیتا ہے، دمہ کی تنوین دمہ کی ہوتی ہے، تو اس کی جو دمہ کی جو حرکت ہے وہ حرف جار کی وجہ سے کسرہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہی بات میں نے آپ کو لفظ الشیطان اور اللہ کے بارے میں، اللہ اور الشیطان یہ اسم کی اصلی حالتیں ہیں، کیونکہ بی اور من جو ہیں حروف جار ہیں، ان کی وجہ سے ان کی جو حرکت ہے وہ بدل کے کسرہ میں تبدیل ہو گئی ہے. تو اس کے بعد ہم نے یہ 11 حروف جار کے بارے میں پڑھا تھا. ہم اس کو آج بہت زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھیں گے، لیکن صرف اگر آپ بہنیں متعلمات اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کے لیے یہ ایک شاید میرے خیال سے کہ یہ ایک چیز فائدہ مند ہے کہ میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں زبانی بتایا تھا کہ آپ جو ہیں وہ جو اسم کی اصلی حالت ہے وہ دمہ لیتی ہے، اور وہ حالت جار میں یعنی کسرہ کس طرح سے لیتی ہے زبانی بتایا تھا. تو آج میں نے اسکرین پہ ڈال دی ہے آپ کے فائدے کے لیے، تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. کہ یہاں دیکھ لیجئے کہ اگر ہم لفظ بسمی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، بسمی کو اگر ہم لے لیں تو یہ مرکب ہے، یعنی دو مرکب کیا ہوتا ہے، دو یا تین الفاظ کا یا اس سے زیادہ کا مجموعہ اکٹھا کر کے ایک لفظ جو بنا ہوا ہے. تو بسمی بھی مرکب ہے بی اور اسمن کا. اب یہ دیکھ لیں کہ اسمن جو یہاں بسم اللہ میں اسمی لکھا ہوا ہے، یہ اسمی کیوں بنا ہے؟ یہ حرف با کی وجہ سے جو حرف جار ہے، اس لیے یہ من جو ہے اس من کے اوپر جو دمتین کی تنوین ہے یہ کسرہ میں تبدیل ہو گئی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اسی طرح یہاں دیکھ رہے ہیں الفجرو جو لفظ ہے قرآن کریم میں آیت جو پڑھی جاتی ہے سورۃ الفجر میں، بڑی مشہور و معروف صورت ہے سورۃ الفجر، جو معذرت چاہتی ہوں، لفظ شروع ہوتا ہے والفجری سے، میں نے نام غلط لے لیا تھا سورہ کا. تو والفجری جو ہے، یہ والفجری یہ قسم ہے فجر کی، اور یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے الفجرو، جو اصل حالت اس کی الفجرو ہے، اور واو کیونکہ حرف جار ہے اس لیے یہ والفجری بن جاتا ہے. اسی طرح اور دیکھ لیجئے اللہ، یہ اصل حالت ہے، تو اللہ ہی یہ بن گئی ہے حرف جار کی وجہ سے. اللہ اصل حالت ہے، لی حرف جار آیا اس لیے للہ ہی بن گئی ہے. اب یہاں دیکھ لیجئے کا حرف جار ہے، اور کیونکہ آگے لفظ الانعامو ہے، لیکن حرف جار کی وجہ سے یہ دمہ جو ہے میم کے اوپر یہ تبدیل ہو گیا اور کل انعامی بن گئی. اسی طرح من الشیطان کی مثال آپ کو میں نے دے دی. اسی طرح مزید یہ امثال ہیں جو آپ کے سامنے ہوں گے، وقت کی کمی کی وجہ سے یہ ہر ایک کو میں دوہرا نہیں سکوں گی، لیکن آپ سے یہی گزارش کروں گی کہ جب آپ کلاس کو دوبارہ دیکھیں تو ان الفاظ قرآنیہ پہ غور کریں، اور یہ حالت جار میں کیوں جاتے ہیں، ان کے نیچے کسرہ کیوں آتی ہے، اس کو سمجھنے میں آپ کو ان سلائیڈ سے امید کرتی ہوں کہ ان امثال سے مدد ملے گی. آج جو ہم نے سبق شروع کرنا ہے وہ ایک بہت آسان سبق ہے، لیکن اس کو آپ زیادہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو محسوس ہو کہ یہ سبق بہت مشکل ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ یہ بہت آسان سبق ہے، اور اس سے بھی آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنے میں بہت آسانی ہوگی. تو اسم کی دو جو ہم نے تذکیر اور جو ہم نے تعریف کے حوالے سے، یعنی ایک
اسم عام اور اسم خاص یعنی اسم نکرہ اور اسم معرفہ وہ ہم نے سیکھ لیا، وہ دو قسمیں اسم کی۔ اب جنس کے لحاظ سے ہم نے دو اقسام اس کی سیکھنی ہے، اور یہ انگریزی زبان میں بھی بہت آسانی سے یہ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ میسکولن جینڈر اور فیمینن جینڈر کون سے ہوتے ہیں۔ تو آپ یاد رکھیں کہ یہ اس انگریزی زبان کے میسکولن جینڈر اور فیمینن جینڈر وہ نہیں ہیں جو کہ ہم جنرلی سمجھتے ہیں۔ عربی زبان میں جو میسکولن اور فیمینن جینڈر ہیں یعنی مذکر اور مؤنث، یہ الفاظ کے حوالے سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الفاظ میں بھی جنسیت پائی جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کری ہوں کہ الفاظ قرآنیہ میں قرآن کریم میں بھی جو عربی زبان اسماء استعمال ہوئے ہیں، اسم جو استعمال ہوئے ہیں، ان میں بھی تذکیر و تانیث یعنی اس میں بھی جنسیت کا ایک وہ شکل پائی جاتی ہے۔ تو اس میں مؤنث کی تعریف اور وضاحت جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں مؤنث وہ اسم ہے جس میں تانیث کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی فیمینن اس کے اندر جینڈر پایا جاتا ہے۔ یعنی عربی زبان میں جو الفاظ ہیں، اسم ہیں، ان میں بھی جینڈر ہوتا ہے، ان میں بھی جنسیت پائی جاتی ہے۔ تو جیسے کہ عام طور پہ ایک کامن لفظ ہوتا ہے امن، یعنی ماں، عربی زبان میں امن کا لفظ ہوتا ہے، امی بولتے ہیں والدہ کو، اور اردو زبان میں امی یا ماں کہتے ہیں، اور ہمارے دماغوں میں ایک کلیئر آئیڈیا آ جاتا ہے کہ یہ ایک فیمینن جینڈر کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح اختن ہے یعنی بہن، ہمشیرہ عربی زبان میں اختن کہتے ہیں، اور فوراً ذہن میں آتا ہے کہ بہن اور ہمشیرہ اوبویسلی یہ ایک اس میں مؤنث ہے۔ زوجتن عربی زبان میں کہتے ہیں یعنی بیوی۔ تو دماغ میں ہمارے ایک خاکہ کھینچ جاتا ہے کہ کسی فیمینن جینڈر اس میں مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ بنتن کہتے ہیں بیٹی کو، اور آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ بیٹی سے مراد اس میں مؤنث ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں مؤنث جو ہے اس کی بھی 3 اقسام ہیں، لیکن آپ نے اس کے لیے گھبرانا نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے، اور اگر آپ اس کو 2-3 دفعہ کلاس کو دیکھیں گے تو یہ چیز آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آئے گی۔ اس میں مؤنث کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک حقیقی جو ریئل فیمینن ہوتا ہے، وہ کیا، وہ بھی آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ دوسری ہے قیاسی یعنی فارمل فیمینن ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے سمائی ایکسیپشنل فیمینن۔ حقیقی یعنی وہ جو حقیقتاً جو ہے وہ مؤنث ہے، اور قیاسی ہے جو کہ اہل زبان جو ہیں وہ اس کو قیاس کرتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مؤنث ہوگا، اور پھر سمائی جو اہل زبان سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہے مطلب وہ اس کو مؤنث کے صیغے میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں مؤنث حقیقی کیا ہے؟ اس سے مراد وہ اسم ہے جس کے مقابل پر مذکر کا لفظ اور تصور موجود ہو، یعنی جب آپ کسی اس کو پڑھیں گے کسی لفظ کو تو آپ کو اس اسم سے فوراً خیال آئے گا کہ اس کا کوئی مذکر بھی ہے اس مؤنث سے، یعنی اگر ماں کا ذکر ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک ضرور ہے کہ ایک مذکر بھی ہمارے سامنے اس کے لیے موجود ہے۔ ہماری میموری میں، ہمارے ذہنوں میں ہم نے جو زبانیں پڑھی ہیں اس سے ہم نے یہ جان لیا ہے کہ جب ماں کا ذکر ہے تو باپ کا ذکر بھی فوراً ہمارے دماغوں میں آتا ہے، تو وہ ہے جس کے مقابل پر مذکر کا لفظ اور تصور موجود ہو، یہ ہوتا ہے مؤنث حقیقی۔ مؤنث حقیقی جو ہے یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ ابھی مؤنث قیاسی کیا ہوتا ہے؟ مؤنث قیاسی ہوتا ہے وہ، اس سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں تانیث کی مندرجہ ذیل علامتوں میں سے کوئی علامت پائی جائے۔ یعنی اس کی ہم علامتوں سے جانتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ اصل میں جو اسم ہے یہ اصل میں مؤنث ہے۔ اس میں مؤنث قیاسی اس کو کہتے ہیں۔ اس کی 3 علامتیں ہوتی ہیں، اگر آپ توجہ فرمائیں تو تائے مربوطہ جس کو ہم کہتے ہیں، یا اگر آپ کو مشکل لگتی ہے یہ ٹرمینالوجی یہ اس طرح سے یاد رکھنا تو دیکھیں کہ یہ گولتا ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ مؤنث ہے، یہ فیمینن جینڈر ہے، یہ لفظ جو ہے یہ اسم جو ہے یہ فیمینن جینڈر کا ہے۔ الف ممدودہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی بھی لفظ کے آخر میں الف آئے اور اس کے بعد حمزہ آئے۔ الف اور حمزہ جس لفظ کے آخر میں دونوں آتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ کس کیٹیگری میں جاتا ہے؟ وہ بھی فیمیل جینڈر میں جاتا ہے، وہ بھی اس میں مؤنث ہے۔ اس کے بعد آخری ایک اور لفظ ہے جو آپ اگر اس کو نشانی کو یاد رکھیں تو وہ یا ہے، بلانک یا، جس کو ہم الف مکسورہ کہتے ہیں، الف مکسورہ کہلاتا ہے۔ تو یہ 3 علامتیں ہیں جو آپ کو بتائیں گی کہ آپ قرآن مجید کھولیں اور پریکٹس بھی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 3 علامات آپ کو بتائیں گی کہ جو آپ اسما جو کلمہ آپ
پڑھتی ہیں قرآن کریم کے ٹیکسٹ میں، اس سے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ یہ یا تو اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ تو اسم سے ہمیں یہ تین انڈیکیٹرز مل گئے ہیں، تین نشانیاں، کہ ہم آسانی سے جان سکتے ہیں کہ یہ اسم مؤنث ہے، اور اس کی جو مزید آگے جو کیٹیگریز ہیں قیاسی، تو وہ بھی ہم نے اس سے سمجھ لی۔ جیسے کہ قرآن کریم میں لفظ ہوتا ہے جناتن، جناتن یعنی جنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے اینڈ میں تائے مربوطہ ہے، یہ کس بات کی نشانی ہے کہ اسم مؤنث ہے۔ الصلاۃ، الصلاۃ ایسا لفظ ہے جو قرآن کریم میں بارہا استعمال ہوا ہے، اور اس کے آخر میں بھی آپ دیکھیے کہ تائے مربوطہ ہے، جو پھر اس بات کی علامت ہے کہ یہ اسم مؤنث قیاسی ہے۔ پھر آپ دیکھیں صفراء، صفراء یعنی یہ زرد رنگ جو ہے اس کا یہ ایک جو رنگ ہیں ان کے بارے میں بھی وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، صرف یہ یاد رکھیں اس کے نیچے، اس کے آگے علامت ہے الف اور حمزہ، یہ اس بات کی جس کو ہم الف ممدودہ کہتے ہیں، یہ بھی کس بات کی علامت ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ بیضاء، پھر حمراء، یہ رنگ ہیں، تو سفید کو کہتے ہیں، یہ حمراء یہ سرخ رنگ کو کہتے ہیں، لیکن اس کی اگر آپ کو یہ اس کا ترجمہ یاد نہیں رہتا تو بس یہ یاد رکھیں کہ اس کی آخر میں جو علامت ہے وہ اس بات کی نشانی کہ یہ مؤنث قیاسی ہے۔ پھر الف مکسورہ دیکھ لیں، جو بلینک الف ہے، بشرا، کبرا، صغرا، یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ اردو زبان میں بھی بے شمار بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے آخر میں جو یا ہے بلینک یا، جس کو ہم الف مکسورہ کہتے ہیں، یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یہ اسم مؤنث قیاسی ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے، کیوں ہم یہ اسم اور ان کی جینڈر کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو قرآن کریم میں یاد رکھیں کہ اگر اسم مؤنث ہوگا تو فعل بھی ہوگا۔ ایک عربی زبان میں، یعنی قرآن کریم کی ایک آیت میں اگر آپ ایک اسم کو جان لیتے ہیں کہ وہ مؤنث ہے ان انڈیکیٹر سے، تو یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ جو جڑا فعل ہے وہ بھی مؤنث ہی ہوگا، اس کا صیغہ بھی مؤنث ہی ہوگا۔ اس کا یہ ابھی چیزیں مشکل لگتی ہیں سمجھنے میں، لیکن جب آپ یہ سمجھیں کہ یہ ٹیسٹ سیشنز ہیں، یہ ہمیں مشکل لگ رہے ہیں ابھی سمجھ میں آنے میں، لیکن یہ ایک بیسک سٹیپ ہے، فرسٹ سٹیپ ہے۔ جب یہ پہلا قدم آپ اٹھا لیں گی، اس کو سمجھ لیں گی، تو مزید ترجمہ سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ آخری جو اسم مؤنث کی جو وضاحت ہے وہ یاد رکھیں کہ اسم مؤنث سمائی یعنی سنتے ہیں، تو اس سے مراد وہ اسم یا لفظ ہے جس میں نہ تو مذکر و مؤنث کا کوئی تصور موجود ہوتا ہے، کوئی تصور موجود نہیں ہے اس کا، اور نہ ہی اس میں مؤنث کی کوئی ظاہری علامت پائی جاتی، کوئی علامت بھی نہیں ہے، کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ لیکن اہل زبان جو ہے یعنی اہل عرب، وہ قدیم زمانے سے اس لفظ کو مؤنث ہی استعمال کرتے سنا گیا۔ مثال ہے یہ، جیسے اردن زمین، ہماری زبان میں اگر ہم لفظ زمین لیں گے تو اردو زبان میں بھی ہم زمین کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، میری زمین، ہماری زمین، ہماری اور میری، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ ہم زمین کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ تو عربی زبان میں بھی زمین کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ ریحن ہوا، تو ریحن جو ہے تیز ہوا، اس کو بھی مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، یہ اہل زبان جو ہیں اس کو مؤنث کے صیغے میں استعمال کرتے ہیں۔ شمسن کو بھی عربی زبان میں مؤنث کا صیغہ دیا ہے۔ سماؤن یعنی آسمان، اس کو بھی مؤنث کے صیغے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ آرٹیفیشل چیزیں ہیں جو مصنوعی اشیاء ہیں، جیسے دارن گھر ہے، خمرن شراب، یاد رکھیں کہ شراب کو ہمیشہ مؤنث کا استعمال کرتے ہیں۔ عصا لاٹھی ہے، فلکن کشتی، یہ سب جو ہیں یہ یاد رکھنا پڑے گا، تھوڑا سا ایفرٹ کرنی پڑے گی ہمیں ان کو، اگر ہم زبانی یاد کر لیں، ان کا ترجمہ سیکھ لیں، ٹرانسلیشن ان الفاظ کا جو ترجمہ ہے وہ سیکھ لیں، تو ہمیں مزید قرآن کریم کا ترجمہ سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ انسانی جسم کے وہ اعضاء جو پیر میں ہوتے ہیں، جیسے ہاتھ ہیں، ہمارے دو ہاتھ ہیں، یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ دو پاؤں ہیں، رجلن ہمارا، یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ اذن ہمارے دو کان ہیں، اذن ایک کان ہے، اذن دو کان ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو جسم کے وہ اعضاء جو پیر میں ہوتے ہیں یعنی دو دو ہیں، وہ سب مؤنث کے صیغے میں آتے ہیں۔ عین ہماری آنکھیں، دو آنکھیں ہیں ہماری، تو اس وجہ سے یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ شہروں کے، ملکوں کے، قبیلوں کے نام عربی زبان میں، جیسے مصر ہے، ایک آپ کے لیے مثال ہے یہاں پہ، مصر یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں کہ قریشن قبیلے کا نام ہے، سو ملکوں کے نام، قبیلوں کے نام، شہروں کے نام،
ملکوں کے نام، یہ سب جو ہیں یہ مؤنث کے صیغے میں آتے ہیں، چاہے ان کے آگے آپ کو بے شک مکتو اور اس کے آگے تائے مربوطہ ہے، یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہے، اس کے علاوہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی شہر کا نام ہے وہ مؤنث کے صیغے میں آئے گا، ملکوں کے نام، قبیلہ کا نام، یہ سب جو ہے مؤنث کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیں جہنم کے نام، دوزخ کا کیا کیا نام ہے، سعیرن، یہ ایک قرآن کریم میں استعمال ہوئے، جہیمن، سقرو، جہنم، یہ سارے جو نام ہیں جہنم کے، دوزخ کے، یہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، یہ تمام امثال قرآن کریم کے ٹیکسٹ سے لی گئی ہیں، اور یہ جہنم کا نام ہے، تو یہ سب مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ سوق، یہ آپ نے عام، اگر آپ عرب ممالک کی طرف آپ نے سفر کیا ہو تو عام آپ دیکھیں گے کہ وہ دکانوں کو جو ہے کیا کہیں گے آپ، دکانوں کو تو نہیں کہیں گے، بازاروں کو وہ سوق کہتے ہیں۔ سو یہ بھی جو اہلا سوق کا بازار، مؤنث سوق جس کا مطلب بازار ہے، یہ بھی جو ہے مؤنث کے صیغے میں استعمال ہوتا ہے۔ نفسن، ایک جان، نارن، آگ جو ہے، حربن، یہ سب جو الفاظ ہیں یہ مؤنث کے صیغے میں آتے ہیں۔ یاد رکھنا ہے یہ کہ حربن جو میں نے ریڈ سے ہائی لائٹ کیا، اس کو کبھی کبھی عموماً یہ مؤنث کا میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو مذکر بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو شاید آپ کو یہ لیسن بہت ہیوی لگے گا، مشکل لگے گا، لیکن میں آپ کو ری ایشور کرتی ہوں، یقین دلاتی ہوں کہ آہستہ آہستہ جب آپ اس کو سمجھیں گے تو آپ کو یہ بہت مدد کرے گا اپنا ترجمات القرآن کو سیکھنے میں۔ تو یہ مؤنث سمائی کی کچھ اور مثالیں، یعنی دنیا، لفظ دنیا، سبیلن، بکرن، دلون، نعلن، کاسن، یہ سب وہ الفاظ ہیں، کاسن گلاس کو کہتے ہیں، یہ مؤنث کے صیغے میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم ترجمہ اپنی جو اس کلاس کا جو ہمارا لفظی ترجمے کی کلاس ہے سورۃ فاتر کا، اس کی طرف ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے جو 13ویں آیت اور آیت نمبر 13 اور 14 سورہ الفاتر کی پچھلی کلاس میں مکمل کی تھی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو زیادہ گہرائی میں جا کے اور نہیں سمجھ سکے تھے، تو کچھ دو پوائنٹس تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، تو وہ میں کر لیتی ہوں، اس کے بعد ہم نئے آیات کی طرف چلی جاؤں گی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما یستوی البحران، اور دو سمندر ایک ہی جیسے نہیں ہو سکتے، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج۔ وما یستوی البحران، اور دو سمندر ایک ہی جیسے نہیں ہو سکتے، ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، یہ خوب میٹھے پانی والا ہے، اس کا پینا خوش ذائقہ اور خوشگوار ہے، وَھَٰذَا مِلْحٌ اُجاج، اور یہ سخت نمکین اور کھارا ہے۔ تو خلیفہ رابع رحم اللہ کی ترجمۃ القرآن کلاس سے میں نے کچھ پوائنٹس لیے تھے، اگر آپ ترجمہ سن لیں تحمل سے تو پھر میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اس کا ترجمہ آگے جو باقی حصہ ہے آیت کا، وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور تم سبھی یعنی دونوں سمندروں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زینت کے سامان نکالتے ہو، وہ سامان نکالتے ہو، تَلْبَسُونَهَا، جنہیں تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تو اس میں کشتیوں کو دیکھے گا، مواخرہ کہ وہ پانی کو پھاڑتے ہوئے چلتی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے فضل میں سے کچھ تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو دو سمندروں کا جو یہاں ذکر ہوا ہے، وہ حضور نے فرمایا کہ دونوں سمندروں سے کیا مراد ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو دونوں سمندر ہیں، ایک سمندر ہم اس کا ترجمہ لیں گے کہ یہ سمندر ہے دنیاوی علوم کا سمندر، یعنی کہ جو تلخ ہے، اور جو دوسرا سمندر ہے، پہلا سمندر ہے جنہیں میٹھے پانی کا سمندر ہے، وہ حضور نے فرمایا کہ وہ ہم اس کو اسلامی علوم کا سمندر کہہ سکتے ہیں۔
تو فرماتے ہیں کہ دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے، یعنی اور جو حضور نے اس کا ترجمہ، اگر میں آیت آپ کے سامنے پھر دوبارہ سے رکھوں، البحران کا فرماتے ہیں کہ البحران جیسے کہ ہم نے سیکھا یہ اسم المعرفہ ہے، خاص کی بات ہو رہی ہے، تو حضور نے ترجمہ میں لفظ استعمال کیا مخصوص سمندر، یعنی دو مخصوص سمندر برابر نہیں ہو سکتے، ایک کا پانی میٹھا ہے اور اس کو جو کہ ہضم کرنے کے لیے اور پینے کے لیے بہت ہی دل کو ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، اور دوسرا جو کڑوا ہے، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا تھا آگے کہ اس میں سے جو قیمتی چیزیں نکلتی ہیں وہ ہم پہننے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو گوشت ہے مچھلی کا وہ بہت ہی تازہ اور میٹھا ہوتا ہے، جو کہ کھانے میں بہت فرحت بخش ہے۔ فرمایا کہ دونوں سمندروں سے یہ چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ دونوں ہی سمندر، یعنی علمی سمندر جو غیر دنیاوی علوم کا جو سمندر ہے، جو کہ غیر مسلمانوں کے پاس ہے، جو اس دنیا کی ایجادات ہیں جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے ایک یہ حق بات ہے کہ وہ ایک اس سمندر میں، یعنی دنیاوی سمندر میں ایک تلخی پائی جاتی ہے، ایک ترشی پائی جاتی ہے، ایک کڑوا پن پایا جاتا ہے، لیکن یہ بات حق ہے، ہمیں ماننا پڑے گی کہ وہ جو دنیاوی علوم کا تھانٹے مارتا ہوا سمندر ہے، جو غیر مسلمانوں کو تشبیہ دی گئی ہے، حضور نے اسے تشبیہ دی ہے، اس سے انسان نے بہت فائدہ اٹھایا، ہم انسانوں نے بہت فائدہ اٹھایا۔ اگر ہم آج کل کے یہ پانی کا نظام حضور نے فرمایا، بجلی کا نظام ہے یا سڑکوں کا نظام ہے اور دوسرے معاشی نظام ہے، ان سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو اس کے بعد اگر دینی علوم کا سمندر دیکھیں، وہ روحانی ترقی کے لیے، اور غیر جو جو تلخ پانی کا سمندر ہے وہ دنیاوی ترقی کے لیے، یعنی دینی اور دنیاوی ترقی کو تشبیہ دی گئی ہے اس آیت سے۔ اس آیت میں حضور نے جو فرمایا ہے، خاص جو پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، حضور نے فرمایا کہ وہ ترل فلکا فی ہی مواخرہ، اس میں حضور فرماتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ یہ جو کشتیوں کا پھاڑنا ہے، اس میں پھاڑتے ہوئے جو پانی میں چلتی ہیں، اس میں یہ یعنی جس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ بہت ممکن ہے کہ اس کے اندر ایک بہت ہی جو کہتے ہیں بڑی پیش گوئی ایک اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، جو آئندہ زمانے کے لیے تھی، کہ جس میں بڑی بڑی جہاز نما کشتیاں تیار ہو جائیں گی، اور وہ کس لیے انسان اپنی تگ و دد سے اور کوشش سے اتنے بڑے بڑے جہاز نما کشتیاں ایجاد کر لے گا، ایجادات کے بارے میں سوال ہے، میں اشارہ ہے، اور کس لیے ایجاد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ علوم عطا کرے گا تاکہ وہ اس میں ان چیزوں سے، ان بڑی بڑی کشتیوں سے جو سمندروں کو پھاڑیں گی، اس سے خدا کا فضل تلاش کرے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو حصہ آیت کا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ وہ خدا کے شکر گزار بندے بنے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ علوم دنیاوی عطا کیے جن سے ہم نے یہ فضل ڈھونڈے اور اس سے ہم نے اپنی جانوں کو فائدہ پہنچایا۔ اس کے بعد دوسری آیت تھی یولج اللیل فی النہاری و یولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اس کے اندر بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو میں آپ متعلمات سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، تو وہ حضور نے فرمایا ہے اس کا ترجمہ کر کے، یولج اللیل فی النہار یا یولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ آیت کا ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا۔ اس کے بعد حصہ ہے آیت کا کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک اپنے مقررہ وقت کی طرف چل رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جو کلن ہے، معذرت چاہتی ہیں، یہ کلن کا جو لفظ ہے حضور یہاں فرماتے ہیں، اس میں بہت ہی بڑی ایک، حضور نے فرمایا کہ ایک بہت بڑی اس کے اندر جو ہے ایک اشارہ ہے، ایک یہ کہ پچھلی حصے میں آیت کا یہ ہے کہ صرف سورج اور چاند کا ذکر کیا گیا، چاند اور سورج کا اکٹھا ذکر کیا گیا، لیکن آیت کے حصے میں فرمایا
कुल्लुन यजरी लिअजल मुसम्मा, हर एक अपने मुकर्ररा वक्त की तरफ चल रहा है। यानी जो पिछले हिस्से में आयत के बताया कि सखर शम्स वल कमरा, उसने सूरज और चांद को मुसख्खर किया। हुजूर ने फरमाया कि सूरज और चांद का तो जिक्र हो गया इसमें, लेकिन अगले आयत में हिस्से में कुल्लुन का जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है कि सिर्फ सूरज और चांद ही नहीं, तमाम अजराम शमसी जो हैं उनका, जो तमाम सोलर सिस्टम है और ज़मीन को मिला के, यानी हमारी ज़मीन और तमाम अजराम फल्की जो हैं, वो इनका जिक्र इसमें चल रहा है। और कहा जा रहा है कि वो एक मुकर्ररा वक्त की तरफ चल रहे हैं। तो मुकर्ररा वक्त से क्या मुराद है? हुजूर ने फरमाया कि इस मुकर्ररा वक्त से मुराद जो उन्होंने लिए है, हुजूर फरमाते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा जो उन्होंने एक नुक्ता बताया कि हाँ, ये तमाम जो अजराम फल्किये हैं, ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे और बाकी जो सोलर सिस्टम में हमारे हैं, वो सब के सब एक अजले मुसम्मा की तरफ चल रहे हैं, एक मुकर्ररा वक्त की तरफ चल रहे हैं। यानी इस आयत में इशारा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये तमाम की तमाम जो मादा है, यानी ये सारी जो ज़मीन है, ये दुनिया, इसकी फना की तरफ इसमें इशारा है। यानी जो इसके अंदर अल्लाह ताला कुल्लू कुल्लू यजरी ली अजल मुसम्मा, हर एक अपने मुकर्रर वक्त की तरफ चल रहा है। तो ये सब के सब चल रहे हैं। हमें भी पता है कि जो एक ज़मीन है वो चल रही है, बाकी अजराम है वो चल रहे हैं। ये फिज़िक्स में हमने पढ़ा है, बच्चों ने, बड़ों ने, हम सबको ही ये बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है इस बात की कि ये सब के सब चल रहे हैं। तो हुजूर फरमाते हैं कि ये आयत जो है, ये कतई आयत है इस बात का, एक बहुत बड़ा जो कहते हैं हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबूत है ये आयत, कि मादा की फना और उसके मिट जाने की ये एक कतई आयत है। यानी एक वो वक्त है कि ये सब के सब जो है ये मिट जाएगा। अजल मुसम्मा, एक मुकर्ररा वक्त की तरफ चले जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जबकि ये सब का सब निज़ाम अल्लाह जानता है वो वक्त कब आएगा, जबकि मिट जाने की तरफ इसमें इशारा है। हुजूर ने फरमाया कि साइंसदानों ने, आजकल के साइंसदान भी हैं, इस बात पे, इस आयत में जो मजमून पहना है इसके ऊपर बहस करते हैं और इस बात को मानते हैं, यकीन करते हैं कि हाँ, हर चीज़ जो इस दुनिया में वो फ़ानी है और ये दुनिया भी फ़ानी है और मिट जाने वाली है। ज़ालिकुम ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क, ये है अल्लाह तुम्हारा बादशाह, उसी की बादशाहत है, यानी खुदा ताला की बादशाहत और उसकी बड़ाई और उस अजमत की तरफ इसमें इशारा है। वल्लज़ीना तदूना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़ित्मीर, और जिन लोगों को तुम उसके सिवा पुकारते हो, वो खजूर की घुटली की झिल्ली के भी मालिक नहीं। यानी जब हम खजूर खाते हैं तो उसके एक इर्द गिर्द, घुटली के इर्द गिर्द एक पतली सी स्किन से कह लें, झिल्ली से कह लें, वो लिपटी हुई होती है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम जिन लोगों को अपना शरीक बनाते हो, यानी जिनके ऊपर अपनी दुनियावी ज़रूरतों के लिए या वैसे ही अपने दिमागों में उनके ऊपर एक उम्मीद लगा के बैठते हो अपने जहनों में कि ये तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उनकी तो हैसियत एक घुटली की, खजूर की घुटली की झिल्ली के भी बराबर नहीं है, जिसको हम उतार के फेंक देते हैं। अगली आयत है, इन तदऊहुम ला यस्माउ दुआअकुम वलाउ समिउ मस्तजाबु लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरूना बिशिरकिकुम वला युनब्बिउका बिस्लु खबीर। इसका तर्जुमा देख लेते हैं। इन, अगर, तद ऊहुम, तुम उनको पुकारते हो, ला यस्माऊ, ला नहीं, यस्माऊ वो सुनते, दुआकुम तुम्हारी दुआ, वलाओ और अगर, समीओ उन्होंने सुना, माँ, यहाँ माँ ना के तर्जुमे में आया है, माँ ना के माना में आया है, मस्तजाबू ना उन्होंने जवाब दिया, लकुम तुम्हारे लिए, वा और यौमा अल क़ियामती, अगर आप देखें यहाँ ताए मरबूता है तो देखिएगा आपको ये बात समझ आएगी कि ये मुन्नस के सीगे में आया है। वह यौमल क़ियामती, और क़यामत के दिन, यकफुरूना वो इनकार करते हैं, बिशिरकी कुम तुम्हारा शरीक ठहराना, वला और ना, नु अब युनब्बी उका वो तुझे आगाह करेगा, मिस्लु खबीर मानिंद बहुत बाखबर। ये अल्लाह ताला की जो हस्ती है बारी ताला, उसके खबीर होने, उसकी सिफत की तरफ इशारा है इसमें। इन तदऊकुम ला यस्माउ दुआकुम, और अगर नहीं पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार नहीं सुनेंगे। कौन? जो तुम्हारे जिनको तुम खुदा का शरीक ठहराता हो। वलाउ समीउ मस्तजाबू लकुम, और अगर सुन भी लें तो तुम्हें जवाब नहीं देंगे। व यौमल क़ियामत यकफुरूना बिशिरकिकुम, और क़यामत के दिन तुम्हारे शरीक ठहराने का इनकार कर देंगे।
ولا ينبئک مثل خبیر، اور تجھے ایک عظیم خبر دینے والے کی طرح کوئی اور آگاہ نہیں کر سکتا۔ تو خبیر کس کی طرف ہے؟ ذات باری تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ وہی ہے جو تمہیں ان چیزوں کی خبر دے سکتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم جمع ہے یہاں، محتاج ہو، الفقراء محتاج ہو، الی اللہ اللہ کے، واللہ اور اللہ، هو الغنی الحمید وہ غنی تعریف کا مالک ہے۔ اس آیت کا مختصراً تفسیری مفہوم بتا دیتی ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول فرماتے ہیں کہ امیر سے الفقراء کا مفہوم کہتے ہیں، امیر سے امیر انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، ایک دم کا ایسا احتیاج ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ زندگی و موت کا سوال ہے، اور پھر احتیاج بھی عجیب طور پر ہے کہ ایک طرف سے ہوا کے داخل ہو، یعنی انسان کی کمزوری کا بتاتے ہیں کہ ایک طرف سے ہوا کے داخل ہونے کا احتیاج ہے کہ سانس لینے کے لیے ہوا چاہیے، اور دوسری طرف ہوا کے خارج ہونے کا محتاج ہے کہ ہوا خارج نہیں ہوگی، اندر رہے گی تو انسان اس تکلیف سے مر جائے گا۔ ایک طرف پانی پینے کا احتیاج ہے تو دوسری طرف اس کے اخراج کی حاجت ہے۔ انسان حق کا بھی محتاج ہے، اور حق کے علم پر عمل کرنے کے لیے توفیق کے حصول کا بھی ایسا ہی محتاج ہے۔ اگر خدا کا فضل نہ ہو تو بڑے بڑے عالم فسق و فجور میں مبتلا ہو جاویں۔ آج کی کلاس ہم یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی باقی آیات کو مزید سمجھیں گے اگلی کلاس میں۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ الحمدللہ، اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمیں متعلمات کی جانب سے کچھ لیکچرز موصول ہوئے تھے، ان میں سے ایک کو منتخب کیا گیا ہے اور باقی متعلمات کو ان کی کاوش پر سرٹیفکیٹ ارسال کیے جائیں گے ان کی آئی ڈی اور نام کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی آخری کلاس میں ہم ان کا کام بھی اسکرین پر دکھائیں گے۔ آج ہماری ایک متعلمہ لیکچر پیش کریں گی، موضوع الغرور کا مفہوم و معنی از روئے قرآن کریم۔ جی جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سب کے سامنے الترجمہ کورس J6 پارٹ 2 کے دیے گئے ایک موضوعاتی لیکچر الغرور کا معنی اور مفہوم از روئے قرآن کریم پیش کرتی ہوں۔ یہاں الغرور لفظ کا مطلب جو قرآنی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے دھوکہ دینے والا شیطان۔ قرآنی لفظ الغرور کا ذکر سورۃ الفاتر کی آیت 6 اور 7 میں جس طرح پر واضح ہوتا ہے، اس سے اس لفظ کے بنیادی معنی بہت عمدگی سے سمجھ میں آتے ہیں۔ اب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ سورۃ الفاتر آیت 6۔ اے لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز کسی دھوکہ میں نہ ڈالے، اور اللہ کے بارے میں تمہیں سخت فریبی یعنی شیطان ہرگز فریب نہ دے سکے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ یہ سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 7 ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اسے دشمن ہی بنائے رکھو، وہ اپنے گروہ کو محض اس غرض سے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑنے والوں سے ہو جائیں۔ اب ہم یہاں الغرور سے متعلق 4 لفظ دیکھتے ہیں جن کا بیان قرآن کریم میں ہے۔ سب سے پہلے الغرور، نمبر 2 غرورن، نمبر 3 الغروری، نمبر 4 غرورن۔ اب ہم ان کی مزید دیکھتے ہیں معنی اور مفہوم۔ الغرور کا مطلب ہے دھوکہ یا فریب، گھمنڈ، تکبر، نخوت، فخر۔
یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو عام طور پر ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو انسان کو حقیقت سے دور کر کے دھوکہ دینے والی معلوم ہوں۔ الغرور قرآن مجید میں بھی کئی مواقع پر استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب مختلف سیاق و سباق میں مختلف ہو سکتا ہے، جیسے دنیاوی لذتوں یا شیطان کے دھوکے وغیرہ۔ اس کے لغوی معنی ہیں دھوکہ دینا یا کسی ایسی حالت میں ہونا جہاں حقیقت چھپ جائے۔ یہ اکثر ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عارضی طور پر خوشی دے لیکن اصل میں نقصان دہ ہو۔ قرآن کریم میں یہ آ جاتا ہے آگے، قرآن کریم میں الغرور لفظ ان لوگوں کے لیے آیا ہے جو دنیا کی عارضی خوشیوں یا شیطان کے دھوکے میں آ کر آخرت کی حقیقی کامیابی کو بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں الغرور کے معنی اور مفہوم حضرت خلیفۃ المسیح الاول کی زبانی۔ آپ فرماتے ہیں الغرور ایک مصدر ہے، اس کے معنی ہے تکبر۔ یہ غرور ہے، اس کے معنی دھوکہ دینے والا۔ یہ شیطان کا نام ہے، حقائق الفرقان صفحہ 374۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک فرمان دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن کریم سے دو قسم کی مخلوق ثابت ہوتی ہے، اول وہ جو روح القدس کے فرزند ہیں، دوسرے وہ جو کہ شیطان کے فرزند ہیں۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 430۔ جبکہ شیطان کا نام الغرور ہے اور اس کی صفت دھوکہ دینے کی ہے، تو کس طرح سے وہ انسان کو نیکی کے راستے پر چلنے دے سکتا ہے؟ قرآن کریم کی متعدد آیات میں الغرور مختلف جگہوں پر بیان ہوا ہے، کیونکہ دراصل الغرور شیطان کی خصوصیت ہے۔ اب ہم یہاں پر سلائڈ چینج، اب ہم دیکھتے ہیں یہاں شیطان کی حقیقت کیا ہے۔ شیطان کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان کو دھوکہ دینا یا نافرمانی کی طرف اکسانا۔ نمبر 2 دنیاوی زندگی کی طرف راغب کرنا۔ نمبر 3 ورگلانا تاکہ نقصان ہو اور انجام جہنم ہو۔ اب شیطان کا وجود ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے آغاز میں ہی سورۃ البقرہ آیات 35 تا 38 حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا قصہ بیان فرما کر مومنین کو اس سے اور اس کے کردار سے دور رہنے کی تلقین کی۔ جب شیطان نے ان دونوں کو اس شجرہ کے قریب جانے کی ترغیب دلائی جن کے پاس جانے سے ان دونوں کو روکا گیا تھا۔ اب یہاں ہم الغرور لفظ کے جو قرآن مجید کا بنیادی قرآن کریم کا لفظ ہے اس کے معنی اور مفہوم کے بعد وہ آیات دیکھتے ہیں جن میں اس کا متعدد بار ذکر آیا ہے۔ سورہ لقمان آیت 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ باز شیطان ہرگز دھوکہ نہ دے سکے۔ ایک اور جگہ فرمایا سورۃ الحدید آیت 15 میں وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، جبکہ تمہیں شیطان نے اللہ کے بارے میں سخت دھوکے میں مبتلا رکھا۔ ان دونوں آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کے دھوکے باز شیطان کس طرح سے انسان شیطان کو دھوکہ دے کر اللہ تعالیٰ کی شناخت سے عاری رکھتا ہے۔ اس بارے میں حدیث شریف میں ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ شیطان انسان کے دل و دماغ میں وسوسے ڈال کر اسے دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم ایک اور جگہ دیکھتے ہیں آیت نمبر الفاتر کی آیت نمبر 7 میں اس کی مزید وضاحت دیکھتے ہیں کہ شیطان کی حقیقت اور کردار کیا ہے۔ آیت نمبر 7 کا ترجمہ پڑھتے ہیں یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، پس اسے دشمن ہی بنائے رکھو۔ وہ اپنے گروہ کو محض اس غرض سے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی آگ میں پڑنے والوں میں سے ہو جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ریا اور دیگر اخلاق سیئہ کو شیاطین میں شامل فرمایا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان جھوٹ، ظلم، جذبات، خون، طول عمل، ریا اور تکبر کی طرف بلاتا ہے اور دعوت کرتا ہے کہ اس کے بالمقابل اخلاق فاضلہ، صبر،
महवियत, फना फिल्लाह, इखलास, ईमान और फलाह। ये अल्लाह ताला की दावतें हैं। मलफूजात जिल्दोम। अब नंबर 2 जो लफ्ज़ हमने गुरूरन देखा था, उसके बारे में हम कुछ आयात देखेंगे। आप सबके सामने पेश करती हूँ। वमा यइदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, ये सूरत अन्निसा की आयत नंबर 121 है। और धोखे के सिवा शैतान उनसे कोई वादा नहीं करता। फिर सूरत अल-अनाम में आयत नंबर 113 में फरमाया ज़ुखरुफल कौली गुरूरा, मुलम्मा की हुई बातें धोखा देते हुए। फिर सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला फरमाता है वादनल्लाह व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, मुनाफिकों ने कहा हमसे अल्लाह और उसके रसूल ने धोखे के सिवा कोई वादा नहीं किया। फिर एक और आयत देखते हैं, सूरत अल-फातिर की आयत नंबर 41, बल इन यइदुज़्ज़ालिमूना बाज़ुहुम बाज़न इल्ला गुरूरा, बल्कि जालिमों में से उनके बाज़ दूसरों से महज धोखा का वादा करते हैं। इस बारे में सूरत अल-अनाम की आयत नंबर 113 को देखते हुए ज़ुखरुफल कौली गुरूरा, यहाँ इसका तर्जुमा जो है मुलम्मा की ही बातें धोखा देते हुए, इसमें शैतान के धोखा देने की फितरत के हवाले से कि किस तरह से वो मोमिन को बरगलाकर अपने मकसद में कामयाब होने की कोशिश करता है, एक इक़्तिबास आप सबकी बहनों की खिदमत में पेश है। हज़रत खलीफतुल मसीहुल खामिस अय्यदुल्लाह ताला अय्यदहुल्लाह ताला बिन्नस्रिहिल अज़ीज़ फरमाते हैं, कहते हैं कि एक शख्स की एक दिन फजर की नमाज पर आंख नहीं खुली, नमाज कज़ा हो गई, उसका सारा दिन इस बेचैनी और रो रो कर इस्तग़फ़ार करने में गुजरा, लगता था कि ये गम उसे हलाक कर देगा। अगले दिन नमाज का वक्त आया, उसको आवाज़ आई कि उठो और नमाज पढ़ो। उसने पूछा कौन हो तुम? उसने कहा मैं शैतान हूँ। पूछा कि शैतान का क्या काम है नमाज के लिए जगाने का? तो उसने जवाब दिया कल तुमने जो रो रो कर अपनी हालत बनाई थी और जितना इस्तग़फ़ार किया था उस पर अल्लाह ताला ने तुमको कई गुना नमाज का सवाब दे दिया। मेरा तो मकसद ये था कि तुम सवाब से महरूम हो जाओगे, तो बजाय इसके कि तुम कई गुना सवाब ले लो, इससे बेहतर है कि मैं तुम्हें खुद ही जगा दूं ताकि तुम थोड़ा सवाब हासिल करो, उतना ही जितना नमाज का मिलता है। नहीं तो फिर रो रो के वही हालत करोगे और फिर ज़्यादा सवाब ले जाओगे, तो मेरा तो मकसद पूरा नहीं होगा। खुतबा जुमा फरमूदा 13 जुलाई 2007। इसके बाद नंबर 3 हम जो लफ्ज़ हमारा कुरानी लफ्ज़ अल-गुरूर है, उसका हम दोबारा तर्जुमा पढ़ते हैं। ये आयत नंबर आले इमरान की आयत नंबर 186 से देखते हैं। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे की आर्जी मनफात के सिवा कुछ भी नहीं। इस आयत में हम दुनियावी ज़िंदगी को बेहकीकत होने का इसमें ज़िक्र मिलता है। इसके बारे में एक हदीस पढ़ते हैं, कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुन अवाबिर सबीलिन, ये सही बुखारी की हदीस है। तर्जुमा, दुनिया में इस तरह से रहो गोया तुम मुसाफिर हो या रास्ता अबूर करने वाले। इस हदीस में दुनियावी ज़िंदगी को आर्जी करार दिया गया है और इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि दुनिया की दिलकशी इंसान को धोखे में ना डाले। अब यहाँ हम एक और इरशाद पढ़ते हैं। हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिन्नस्रिहिल अज़ीज़ फरमाते हैं, अल्लाह ताला ये नहीं फरमाता कि तुम अल्लाह ताला की पैदा की हुई दुनियावी नेमतों से फ़ायदा ना उठाओ, लेकिन अल्लाह ताला ये ज़रूर फरमाता है कि इन दुनियावी चीज़ों के हुसूल में इतना ना डूब जाओ कि तुम्हें दीनी फ़राइज़ और अल्लाह ताला के हक़ की अदायगी की तरफ तवज्जो ही ना रहे। ये खुतबा जुमा फरमूदा 7 मई 2007 का हवाला था। इसके बाद हम देखते हैं नंबर 4 गुरूरिन। ये भी एक आयत कुरान में की आयत है, सूरत अल-आराफ की आयत नंबर 23, फदल्लाहुमा बिगुरूरिन, बस उसने उन्हें एक बड़े धोखे से बहका दिया। इसी तरह एक और आयत है, सूरत अल-मुल्क की आयत नंबर 21, इनिल काफिरूना इल्ला फी गुरूर, कुफार महज एक बड़े धोखे में है। इन दोनों आयात में शैतान के धोखा देने के मुख्तलिफ तरीकों का जिक्र बयान किया गया है।
اب ہم شیطان کے وجود کے بارے میں مزید روشنی آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ شیطان کے وجود کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس امر کی طرف ہمارے ہادی کامل صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے، فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، لیکن میرا شیطان مسلم ہو گیا ہے۔ سو متقی کو ہمیشہ شیطان کے مقابل جنگ ہے، لیکن جب وہ صالح ہو جاتا ہے تو کل جنگیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ایک ریا ہی ہے جس سے اسے آٹھوں پہر جنگ ہے۔ متقی ایک ایسے میدان میں ہے جہاں ہر وقت لڑائی ہے۔ اللہ کے فضل کا ہاتھ اس کے ساتھ ہو تو اسے فتح ہو۔ ملفوظات جلدوم صفحہ 21-22۔ اس کے بعد ہم شیطان کے کچھ کام دیکھتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جہاں نیکی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہاں بدی اور برائی کا بھی ذکر کیا۔ جہاں جنت کا ذکر فرمایا وہاں جہنم کا بھی ذکر ہوا، اور تاریکی کے ساتھ روشنی اور فرشتوں کے ساتھ ابلیس اور شیطان کا ذکر کر کے ان بدیوں کے نقصانات، اس جہنم سے دور رہنے اور شیطانی اعمال سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی تلقین بھی کر دی۔ ملفوظات جلد 10 صفحہ 361۔ اب ہم الغرور لفظ سے، جو دھوکہ دینے والا شیطان ہے، اس سے بچنے کا علاج دیکھیں گے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ تو تم جانتے ہو شیطان لاہور سے بھاگتا ہے، مگر وہ ایسا سادہ لو نہیں ہے کہ صرف زبانی طور پر لاہور کہنے سے بھاگ جائے۔ اس طرح سے تو خاص 100 دفعہ بھی لاہور پڑا جائے شیطان نہیں بھاگے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس کے ذرے ذرے میں لاہور سرایت کر جاتا ہے، جو ہر وقت خدا تعالیٰ ہی سے مدد اور استعانت طلب کرتے رہتے ہیں اور اس سے ہی فیض حاصل کرتے رہتے ہیں، وہ شیطان سے بچائے جاتے ہیں۔ ملفوظات جلد 10 صفحہ 61۔ پس دراصل اس شدید حملہ کا دفاع سورۃ الناس کے بار بار پڑھنے اور لاحول پڑھنے سے ہی ممکن ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 54 میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث فرماتے ہیں، تا تم ان پر نہ چلو، تم حسد نہ کرو، اور نہ تم کسی پر یا کسی کے خلاف تعصب کی راہ کو اختیار کرو۔ عدم اطاعت اور بغاوت کے بول نہ بولو، سرکشی کی باتیں نہ کرو، تا تم خلاف حق کچھ کرو اور نہ کسی کو خلاف حق کہنے کی ترغیب دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو شیطان کے حملوں سے بچ جاؤ گے، اور اگر تم حقیقتاً شیطان کے حملوں سے بچ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تمہارے اقوال اچھے پسندیدہ اور مرغوب ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی تمہارے اقوال اچھے پسندیدہ اور مرغوب ہوں گے، اور تم اس کی نگاہ میں بھی اس کے بندے بن جاؤ گے۔ انوار القرآن صفحہ 430۔ یہ تفسیر حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کی تھی۔ اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں شیطان سے بچنے کی دعا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے قرآن کریم میں، کہ ہم شیطان کی ہر حملہ سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے والے ہوں۔ سورۃ نحل آیت 99 میں فرمایا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بس جب تو قرآن پڑھے تو دھتکارے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ۔ اب میں آپ سب کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت ہی پیارا شعر پیش کرتی ہوں۔ راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے بھلا، قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے۔ اب آخر میں ہم دعا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے چونکہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں الغرور سے متعلق تمام قرآنی آیات اور احکام الہی پر عمل کرتے ہوئے شیطانی حربوں سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، بہت شکریہ۔ الحمدللہ، آگے بڑھتے ہیں۔ کوئز کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ میں ایڈمن سے گزارش کروں گی کہ کسی ایک متعلمہ کو مائک پر لیں۔ سوال نمبر 1 ہے، آتئینہ میں موجود 4 حروف کن الفاظ کے معنی دیتے ہیں؟ جی ایڈمن پلیز کسی ایک متعلمہ کو مائک دیجیے۔
جی G6T276. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ. آتئینہ میں جو ہے وہ جیسے آؤزو اگر ہم اس کو کریں تو اس کا مطلب ہے کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں، اور تاؤزو کا مطلب ہے کہ تم پناہ مانگتے ہو، اور یا سے یاؤزو کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ پناہ مانگتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نون ہے تو ناؤزو کا مطلب ہے کہ ہم پناہ مانگتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے، آلموسٹ ٹھیک ہے. آتئینہ ایک مرکزی ایک حروف ہے جو کہ ان کا مرکب ہے، اور الف سے مراد ہوتی ہے میں، اور تا سے مراد ہوتی ہے تم، یا سے وہ، اور نون سے ہم. یہ کسی بھی جگہ پر ان کو لگائیں تو ان کے یہی معنی ہوں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 2. من کلمہ کی کون سی قسم ہے؟ G6T064. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی من حرف جار ہے، اس کا مطلب ہے سے. جی جواب درست ہے آپ کا. کلمہ کی 3 اقسام اسم فعل میں اور حرف میں من آئے گا حرف، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے سے. آگے بڑھتے ہیں. سوال نمبر 3. جملہ مکمل کریں. کوئی قوم اور امت ایسی نہیں گزری ڈیش نہ آیا ہو. ایڈمن پلیز مائک دیجیے. G6T279. میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا، نذیر. جی یہ لیکچر سے ماخوذ ہے، اور کوئی امت نہیں مگر ضرور اس میں کوئی ڈرانے والا گزرا ہے. تو یہ ایک لائن پڑھی گئی تھی، اس میں یہاں پر اس کو مکمل کیجیے. جس میں کوئی نذیر نہ آیا ہو. جی جزاکم اللہ. میں نے ہنٹ دی تھی نیچے، اسی لیے جزاکم اللہ. کوئی قوم اور امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی نذیر نہ آیا ہو. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. الحق جلد 8. اگلا سوال ہے اسم کی پہچان بیان کریں. یہ 3 الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ان میں سے آپ پہچانیں کہ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ کون کون سے ہیں. پلیز ایڈمن مائک دیجیے. G6T212. پلیز انمیوٹ کریں اپنا مائک. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی فرسٹ جو ہے القلم جو ہے وہ اسم معرفہ ہے. اب جی دن جو ہے اسم نکرہ ہے. الجنت جو ہے اسم معرفہ ہے. جی آپ کا جواب ٹھیک ہے. عبدن اس میں نکرہ، الجنت اس میں معرفہ، القلم اس میں معرفہ. ٹھیک ہو گیا. سوال نمبر 5. ان الفاظ کا لفظی ترجمہ بیان کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی G6T117. اوکے، ہم کسی اور متعلمہ کو بلاتے ہیں. G6T161. جی G6T184. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وا اور اجر اجر کبیر بڑا یا زیادہ. جی ٹھیک ہے، بہت بڑا زیادہ. ٹھیک ہے، اور اجر بہت بڑا. جزاکم اللہ. جواب آپ کا درست ہے الحمدللہ. آگے بڑھتے ہیں. فہم القرآن کا ایک سیگمنٹ آج ہم لے کر آئے آپ کے لیے، اور اس میں جو اس دفعہ آپ کے پاس آیت ہے وہ ہے آیت نمبر 15. سورہ فاتر کی آیت نمبر 15 میں ایک آیت ہے، اس میں بیان ہوا ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور تجھے ایک عظیم خبر دینے والے کی طرح کوئی اور آگاہ نہیں کر سکتا. اس میں ایک عظیم خبر دینے والے سے کیا مراد ہے، اس کی تشریح آپ نے لکھنی ہے، اور اس میں کوشش کیجیے گا تفسیر صغیر میں سے اس کی تشریح لکھ کر ہمیں ارسال کریں. اور جو بھی ہمیں ارسال کرے گا بہترین جن کی ہوگی ان کو انشاءاللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں گے.
اور اس کی آخری تاریخ ہے 3 فروری، اور آپ نے یہ بھیجنا ہے g6collection@gmail.com پر. آپ نے اس کا جواب ارسال کرنا ہے. اب میں کلاس کے اختتام کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ عظمت و شان قرآن کریم کا جو لیکچر ہے جس کا بیان آیت نمبر 30 میں ہے، اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیش کیا جائے گا 3 فروری کو، اور آج اس کی آخری تاریخ تھی. اور جو لوگ بھی ابھی بھیجنا چاہتے ہیں آج میں وہ بھیج سکتے ہیں. کچھ لوگوں کے ہمیں موصول ہو گئے ہیں، ابھی ہم نے اس میں سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا لیکچر منتخب ہوگا. اب میں گزارش کروں گی کہ دعا پیش کریں، اور اگلی کلاس ہماری 30 تاریخ کو ہوگی بروز جمعرات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاءک أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ترجمہ: اے اللہ، میں تیرا ہی ایک بندہ ہوں اور تیرے ایک بندے اور بندی کا بیٹا ہوں. میری پیشانی تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے. میری ذات پر تیرا ہی حکم چلتا ہے. میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ سراپا عدل و انصاف ہے. میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر جو تو نے اپنے لیے خود تجویز کیا، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنے پاس علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا، تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو قرآن کریم کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غموں کے لیے باعث کشادگی اور میری پریشانیوں سے دوری کا ذریعہ بنا دے. آمین. آمین اللہم آمین. جزاکم اللہ حسن الجزا. بہت شکریہ. آپ تمام متعلمات کا بہت شکریہ. ہمیں انتظار رہے گا آپ کا فہم القرآن کے سلسلے میں بھی اپنی پریزنٹیشنز بنا کے جواب لکھ کے ہمیں ارسال کریں g6collection@gmail.com کے اوپر، اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں. جزاکم اللہ حسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.